नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पीडीएम के लिए एक बुरा दिन आज साबित हुआ और उससे भी ज्यादा बुरा दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए साबित हुआ। पीडीएम का जिसके हवाले से बड़ी बातें हो रही थी और शायद जिन पे तकिया भी था, वो कहते हैं ना कि वो वही पत्ते हवा देने लगे, तो ये वही वाला कुछ हिसाब हुआ। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो अब तक की इत्तलात आई हैं, ऑल्दो के कंफर्मेशन हम स्टिल ये बात कर रहे हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो उनका आज इसी का इजलास हुआ, लेकिन जो इत्तलात जराये से मिली हैं, जो सारा दिन शाम में मीडिया पर चलती रही हैं, वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि वो इस्तीफों की सियासत के बजाय उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं कि सेनेट इलेक्शन में भी वो जाएंगे। बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठाए उन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब की मुल्क से बाहर जाने पर भी कि उनका इस्तेमाल कैसे हटेगा। उसके साथ जो कुछ इत्तलात ये भी चल रही थी कि उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क में आएंगे तो फिर इस्तीफे देंगे। कितनी सदाकत है, जब उनके मुंह से सुनेंगे तो जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरे जो मैं बात करी हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, उनकी दीगर पार्टियों में जो उनके साथ मसाइल चल रहे थे, जब पीपल्स पार्टी के अंदर जो चल रहे थे, उससे ज्यादा जो उनके अपने जो घर के लोग, उनकी अपनी पार्टी के लोग, आज मौलाना शिरानी साहब ने एक अलग इजलास किया, एक अलग उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम JUIF नहीं है, हम JUI पाकिस्तान है। अब ये तमाम सिचुएशन होने के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, अपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी ऐसी हैं जो वापस खामोशी से सर झुका के पार्लियामेंट आएंगी और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। बात का करते हैं आगाज, जो हमारे साथ पैनलिस्ट सीनियर मौजूद है। फारूक हबीब साहब फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं रेलवे और PTI। अस्सलाम वालेकुम फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। आज हुकूमत वालों की साथ से बहाल हो रही है फारूक हबीब जैसे शख्सियत की। अच्छा, सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम काकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। राजा अमीराबाद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ लॉ एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा अमीराबाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वेल फारूक हबीब साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा हो गया या अभी ज्यादा होना बाकी है? देखिए, बात यह है कि ये बात तो शुरू दिन से बड़ी क्लियर है कि ये जो 11 जमातें हैं, इनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, वो यही एजेंडा है कि किसी तरीके से हमें NRO मिले और किसी तरीके से जो है वो हम अपने करप्शन के जो केसेस हैं उन केसेस को खत्म करवा सकें। बाकी इनके अंदर कोई कदर जो है वो आपस में मुश्तरक नहीं है और तमाम के जो हैं वो एजेंडाज अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हुकूमतें कर चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाने का एक तवील रिकॉर्ड जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। और जैसे कि हम शुरू दिन से इस हवाले से बड़े क्लियर थे और पाकिस्तान की अवाम भी इस हवाले से क्लियर थी, लेकिन मैं तो शुरू रोज से ये बात कहता था कि अपोजिशन खुद सबसे बड़ी अपोजिशन है एक दूसरे की। और आप देखें कि वो चीजें आज सामने आना शुरू हो गई। जैसे ही लाहौर जलसा के अंदर जो है वो नाकामी हुई और वहां से जो है वो सिलसिला बैक गियर लगना शुरू हुआ, अब आप देखें कि इस्तीफों के मामले के ऊपर भी जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए। लॉन्ग मार्च के ऊपर भी आपने अंदरूनी कहानी जो है वो जराए के जरिए बाहर आ गई है और आपके सामने है। और इससे पहले भी ये बात ये कर चुके हुए हैं कि मियाँ साहब आए और इस्तीफे आके खुद जमा करवा दें। तो वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो पंजाबी में कहते हैं फिर ना ही समझिए। मसला ये है कि आसिफ अली जरदारी की जो सियासत है, वो सियासत को समझने के लिए जो है वो PMLN की क़यादत को मेरे हिसाब से जो है वो 500 बार PhD करनी पड़ेगी और ये जाके जितने मर्जी जो है वो भुट्टो जिंदा के अब नारे लगा ले घड़ी खुदाबख्श के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि मामला जो है वो इनके हाथ से निकल चुका है। चले, और जब आप रियासत के खिलाफ बयानियां अपनाएंगे, जब आप रियासती अदारों को अटैक करेंगे और जब भारत हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे जवानों को शहीद करेगा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाएगा, आए रोज LOC के ऊपर फायरिंग होती है, उसी दौरान जो है वो मोदी आपको ताज़ियत के खत लिखता है, तो आपके जाती ताल्लुकात के ऊपर आपने पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानी के ऊपर रखा हुआ है, पाकिस्तान की आम आवाम की जानों के ऊपर अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की ये बुनियाद है जिसकी वजह से अवाम ने भी आपको मुस्तरद किया और अब अपोजिशन की बहुत सारी जमातें पीपल्स पार्टी आप फारूक हबीब साहब एक चीज जा रही है। फारूक हबीब साहब अभी आपने कहा आगे और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट नजर आएंगी। अभी आपने एक बड़ी अच्छी सी मिसाल दी, वो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आपने कहा ना नवाज शरीफ आएंगे और ना वो इस्तीफे देंगे, तो ना नवाज शरीफ आएंगे और ना नवाज शरीफ को आप लाएंगे,
دیکھیں جو لانے والی جو بات ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو نہ عدالتوں کو عزت دے رہے ہیں نہ قانون کو عزت دے رہے ہیں، بگوڑے بن کے پورے خاندان سمیت جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس جو بھی قانونی فورمز ہیں، جو بھی قانونی آپشنز ہیں، ان کو ہم استعمال کریں گے۔ اور جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، عدالت نے جو ہے ان کو ضمانت دی، لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف نے جو ہے وہ بانڈ جمع کروایا۔ شہباز شریف اب جو ہے وہ خود اس ٹائم جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کو 23 ارب روپے کی ٹی ڈی کیس کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نواز شریف ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو یہاں پر ان کا سیاست کرنے کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ کیوں عوام ان کی بات سنیں؟ وہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کے بچوں کو کہیں آپ سڑکوں پہ نکلیں، خود لندن کی سڑکوں پہ ٹھنڈی ہوا کھائیں اور وہاں پہ کیفیز کے اندر بیٹھ کے پیزا اور کافی انجوائے کریں، تو پھر تو نہیں میں سمجھتا ایسے تو کوئی آپ کو نیلسن منڈیلا نہیں کہے گا، اور نہ ہی آپ کے نیلسن منڈیلا جیسے آپ کے ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب۔ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، اپوزیشن کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، میں پھر وہی سوال آپ سے دہراؤں گی کہ یہی ہونا تھا یا اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور یہ جو ہوا ہے یہ گیم کس کا؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ لگا کہ پی ایم ایل این ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ان کے ساتھ پیچھے سے کوئی گیم کرنے جا رہی ہے، ہوا کیا؟ دیکھیں نادیہ، جس طرح ابھی فاروق بتا رہے تھے آپ کو، پی ڈی ایم کے اسٹیٹڈ آبجیکٹوز تھے کیا پاکستان میں سویلین سپرمیسی کی لڑائی انہوں نے لڑنی تھی؟ یہ ایک نعرہ انہوں نے شاید بی بی سی سے، وائس آف امریکہ سے 2-4 ان کے کلوز کارکنان نے سن لیا، انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی لیڈرشپ کو بتا دیا کہ سیاست میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، ان کو چلو اس پہ ایک فورم بنا لیتے ہیں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جو سویلین سپرمیسی کی دنیا میں تحریکیں چلی ہیں، جو ادارے سیٹل ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، یا تو وہ فرینچ ریولوشن سے گزرے ہیں یا وہ گلوریس ریولوشن سے گزرے ہیں، ہزاروں سروں کی قربانیاں گئی ہیں، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ اس کے پیچھے اس طرح کی ایک عوامی موومنٹ ہوتی ہے اور وہ تقاضے جو لیڈرشپ کے ہوتے ہیں وہ یہ پورے کرتے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں خود جان کے دیکھ لیں، ہم کیوں کہیں؟ جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں میاں صاحب 5 اسٹار تحریک چلوا رہے ہیں پریزیڈینشل سویٹ میں بیٹھ کے، اس کی منی ٹریل ابھی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، آج اگر میرے سارے محترم دوست ہیں پی ایم ایل این کے، اگر کسی کے پاس وہ کوئی منی ٹریل ادر دین قطری لیٹر، کیونکہ وہ خود ہی انہوں نے وڈرا کر لیا کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی اور روٹ، لیکن آپ ان کا کانفیڈنس چیک کریں نا۔ دیکھیں کانفیڈنس تو اب مطلب وہ کہتے ہیں، جب مجھے یاد ہے جب وہ اس کانفیڈنس کو پاکستان کا ہر شہری جو ہے نا وہ دیکھیں، اس کو اردو میں ایک اور لفظ کہتے ہیں ڈھٹائی۔ اگر آپ ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پر اڑے رہیں اور کہیں کہ آئی ڈیم کیئر، انگریزی میں بھی بتا دیتے ہیں اردو میں بھی بتا دیتے ہیں تاکہ دونوں لوگ سمجھ سکیں، ایشو یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ بھلے بڑے پاپولر رومانٹک نعرے دے دیں، بہت خوشنما باتیں کر لیں، ان باتوں کے پیچھے آپ کی جو کریکٹر کا کردار کی جو ریز ہے نا، جو شعائیں ہیں وہ باہر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر کردار کا دم نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی کر لیں، اس کائنات میں کچھ کرنے کوئی اثر نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ تو یہ آئی کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے نیب نے، اور اس کے علاوہ نیب کے جو ہے وہ ایک ان کا اجلاس بھی ہوا تھا ان کے بورڈ کا، جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ جی میں اس کو ڈیٹیل میں جاتی ہوں کہ جو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے، خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، پی ڈی ایم کا یہ حال، پی ایم ایل این کا نیریٹو کیا عوام نے بائی نہیں کیا یا اوور آل پی ڈی ایم کا نہیں کیا؟ دیکھیے اوور آل اگر ہم پی ڈی ایم کو دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم نے جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ وہ جو تھوڑا بہت ان کے اندر ایک پولیٹیکل ایکیومن یا لوگ سمجھتے تھے ایک پولیٹیکل سٹرکچر ابھی ہے، وہ ان کی اس ناسمجھ، خاص کر جو 2 لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو صاحب اور مریم صاحبہ، انہوں نے کیا کیا کہ یقین کیجیے نادیہ کہ اب ہمیں جو پرانے سیاستدان ملتے ہیں اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی بتائیے پی ڈی ایم، وہ خود انہی جماعتوں کے ہیں، تو وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں، اور شرمندگی کا انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک پولیٹیکل اس سے گزرے، اور اب آ کے نون لیگ کو اتنا بڑا دھچکا لگتا ہے کہ لاہور کا جلسہ جب ہم دیکھتے ہیں
تو وہاں پہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ خواجہ آصف کی آپ نے بات کی, یہی خواجہ آصف آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ جی ہم تو میاں صاحب آئے 500 بندہ اکٹھا نہیں کر سکے. اب بات ہو رہی ہے کہ جناب پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے, مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بنا دیا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ جی آپ لیڈ کریں گے. بھائی آپ اتنی بڑی جماعتیں دونوں, مولانا فضل الرحمان جس کی کوئی سیٹ نہیں, جو خود ممبر نہیں, اس کو اگر آپ صدر بنائیں گے تو کیا آصف علی زرداری میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بھی ایک اسمارٹ موو نہیں تھی, کوئی ان کو کھڑا کر دیا. یہ اسمارٹ موو یہ تھی کہ یقین کیجئے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ زرداری, نواز شریف جتنا یہ نون لیگ خراب ہوتی جا رہی ہے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں, اور یہ ان کے لیے ایک اچیومنٹ ہے, کیونکہ ان کا جو پولیٹیکل رائیولری ہے, اگر وہ پنجاب میں اس وقت زیرو ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں وہ پنجاب میں آنا چاہیں گے, تو پی ٹی آئی کا ووٹ تو وہ توڑ نہیں سکیں گے. نون لیگ کا ووٹ اگر کہیں خراب ہوگا تو پھر انہیں امید ہوگی کہ ہماری چند سیٹیں شاید کہیں اور سے بھی نکل آئیں. تو پولیٹیکلی پیپلز پارٹی اچھا کھیل رہی ہے, لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے وہ یہ کل اور پرسوں کے جو جلسے ہوئے ہیں بی بی کی برسی کے, اس پہ یقین کیجئے وہ خوش نہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ ہم کہتے ہیں لیجڈلی ضیاء الحق بھٹو کا قاتل تھا, پھر ضیاء الحق کون تھا, نواز شریف کا سیاسی ایک طریقے سے پدر کہہ لیں, باپ کہہ لیں, اور اسی کو لا کے آپ بی بی کے برسی کے موقع پہ وہاں پہ تقریریں کروا رہے ہیں, وہاں پہ اس پلیٹ فارم سے نواز شریف کی صحت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تو یہ منافقت پھر عوام جب دیکھتی ہے کہ جناب یہ بلاول اور مریم اصل میں کیا یہ کوئی کس لیے باہر آئے ہیں, کیا یہ واقعی ہی کیسز کو بچانے کے لیے, کیا واقعی ہی کرپشن, کیونکہ لوگ یہ بائے نہیں کرتے کہ نواز شریف, اس کے دونوں بیٹے, اس کے بعد بلاول کے والد صاحب ضمانت پہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے, اینڈ پیپل انڈرسٹینڈ ہر سیلف, جو کہ ایک دیکھیں نا بی بی ڈاٹر آف ایسٹ کہلاتی تھی, مریم کون ہے, ایک کانوکٹ ہے. مریم کے خاندان کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے کہ جی پائریٹس آف دا پینٹ ہاؤس. تو اب ان کو ابھی کل بڑا لوگوں نے ملانے کی کوشش کی, کچھ لوگ تو اس حد تک چلے گئے کہ جی شاید وہ بی بی سے کوئی ریزمبلنس یا کوئی جھلک ہونے نہ تھا. خدا کے لیے ایسے کہاں بے نظیر بھٹو اور کہاں آپ یہ چیزیں ملا رہے ہیں. تو عوام ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, عوام سمجھ رہے ہیں, اور وہ کرپشن اور ان کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے قطعاً کسی بھی ایسے پلیٹ فارم سے نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ادھر محمود خان, ادھر وہ قوم پرست, ادھر اختر جان, ادھر یہ فضل الرحمان جو جی بی کی ابھی بھی مخالفت کرتا ہے, یہ کون سا لے کے چل رہے ہیں نیریٹو جس میں اینٹی پاکستان, اور شروع میں تو پی ٹی ایم کو بھی انہوں نے ساتھ میں لا لیا تھا. اپیرنٹلی یہ نیریٹو بائی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود اس کے کہ ظاہر سی بات ہے جو اس کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, جو ان کے ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے. اب فاروق حبیب صاحب کل جب وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. پارلیمنٹ از دا بیسٹ فورم, اٹ ہیز بین سلیکٹڈ ایز ویل. کیا یہ آپ کی جو آفر تھی یہ ابھی بھی ویلڈ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہا بات ریفارمز کے حوالے سے, اور پارلیمنٹ کا تو یہ کام ہی قانون سازی ہے نا, تو پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے. لیکن جو اپوزیشن کا مسئلہ ہے, اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہے فیٹس کے بل کے اوپر ہو, یہ ایک نہ کوئی این آر او تیار کر کے لے آتے ہیں, اس کا بل تیار کر کے لے آتے ہیں. وہ آپ کو 34 ٹکیں بڑی اچھی طرح یاد ہوں گی کہ راجہ عامر عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ان کو تو پورا نیب کا جو ایکٹ ہے وہ اکبر زبانی یاد ہے, اس کی 38 ٹکیں 34 میں یہ ترامیم لے کر آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی شرم ہی نہیں ہے, کوئی حیا ہی نہیں ہے, کوئی گیس ہی نہیں ہے, وہ ان کے اندر اس نام کی مجھے لگتا ہے چیز ہی نہیں ہے کہ تمام شکیں جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک تھیں کہ 5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اچھا جی میاں صاحب کو نیب نے سزا دی ہے تو 5 سال بعد جو ہے وہ اہل ہو جائیں گے, دوبارہ پھر الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے. آپ 1 ارب سے زائد کے کیسز نیب نیچے نہیں سن سکتا. چیئرمین نیب کی, پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جو مدت ملازمیت ہے اس کو 4 سال سے 3 سال کر دیں, اور بے شمار اس قسم کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نیب ایکٹ کے اندر سے نکال دیں.
बेशुमार इस किस्म की शिकें थी जो कि फायदा पहुंचाना चाहती थी उसके बावजूद फारूक हबीब और इनके हमारियों को। वफाकी गुजरा ने ये कहा कि संजीदा लोग आ गया है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चले मैं आगे बढ़ती हूँ। आज पीपल्स पार्टी की जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनको आप लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुल्क से बाहर भेज दिया और ईसीएल से उनका नाम हटवा दिया, उस पर भी बड़े लोगों ने उनके अपने मेंबर से सवाल उठाया कि वो कैसे आखिर बाहर चले गए। तो कौन से वो इंसानी हमदर्दी की बात थी जिसपे आप लोगों ने उनका नाम ईसीएल से हटा दिया? फारूक हबीब साहब, एक भुगत नहीं रहे थे आप लोग नवाज शरीफ वाला? देखें बात ये है कि एक तो इंसानी हमदर्दी वाला पहलू अपनी जगह है। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं नवाज शरीफ के साथ और शाहिद खाकान अब्बासी के केस के हवाले से, तो नवाज शरीफ को जो है वो नैब की अदालत ने सजा दी हुई थी, जुडिशियल कस्टडी के अंदर थे वो, और वो अपनी सजा वहां पर गुजार रहे थे। उनको जो है वो अदालत ने बेल दी, उन्होंने ईसीएल से नाम बाहर निकालने के लिए दरखास्त दी, जिस पर काबीना ने गौर किया। हमने बॉन्ड की शराइत रखी, बॉन्ड नहीं माना गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का स्टाम्प पेपर लेके गारंटी के ऊपर उनको कहा कि आप इनको बाहर जाने की इजाजत दें। जहां तक रही बात शाहिद खाकान आप इजाजत नहीं दे, मैं कल पंजाब गवर्नमेंट से छोड़ा था कि अगर वो पंजाब गवर्नमेंट समझती है ईसीएल से नाम निकालने के लिए ईसीएल का जो अपना कानून है वो आपको वन टाइम परमिशन देता है बाहर जाने की। उसके हवाले से काबीना की कमेटी बनी हुई है, उन्होंने उनका केस देखा, उसके ऊपर जो है वो गौर किया, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी को अभी किसी अदालत से ना तो कोई सजा हुई है, केस है, उसके ऊपर वो जमानत पे बाहर हैं और वो कमेंट करके गए हैं कि वो अपनी जो रिलेटिव हैं, उनकी हमशीरा हैं, वो बीमार हैं, उनकी तमादारी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वापस आएंगे। तो हम यकीन कर लेते हैं इस बात के ऊपर, यकीनन उस कमेटी ने तमाम पहलुओं का जायजा लिया होगा, लेकिन नवाज शरीफ का केस और शाहिद खाकान अब्बासी का केस काफी मुख्तलिफ है। राजा आमिर अब्बास साहब क्यों हंस रहे हैं आपकी इस बात पे, क्यों हंस रहे हैं आप? आपकी सादा क्या मतलब? देखिए, मुझे तो बात याद आ गई कि देखिए नवाज शरीफ साहब जिस भी अंदाज में बाहर गए हैं उसके पसे पर्दा जो भी एलिमेंट्स थे, लेकिन अब वो स्टेज आ गई है कि हमें इस किस्म की जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो कतन नहीं करने, क्योंकि बाहर जाने के दो मकासद होते हैं। एक तो इंसानी हमदर्दी का वो बहाना बना के निकल जाते हैं, फिर वहाँ जाके हमें पता चलता है कि उनकी मीटिंग्स कहाँ पे होती हैं, कौन लोग होते हैं। यही हुकूमत कह रही है कि जी पीडीएम को हमारी शवाहिद हैं कि बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है। तो आपने ये तमाम एंगल्स को ज़हन में रखना होता है कि बाहर भेज रहे हैं। बाहर तो अभी क्या नाम है, मीर शकील रहमान को भी सजा नहीं हुई, क्या उसका केस आता है तो उसे भी जाने दे दिया जाएगा? एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो इस अंदाज में फिर नैब जब किसी को ईसीएल पे डालता है तो उससे देखिए एलएनजी का बहुत बड़ा स्कैंडल है वो। इन केस अगर वो नहीं आते, मफरूर हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चले जाते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? आज इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने एक गलती होगी मुझसे कि जो मियां नवाज शरीफ को जाने दिया। अब अगर दोबारा से इसी किस्म की बात आई और शाहिद खाकान वापस ना आया तो फिर मतलब ये है कि वो खाली शाहिद खाकान नहीं है, वो भी इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है। चले, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है काकर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सीरियस नोट पे, बड़ी सीरियस की चीज है कि जो फॉरेन फंडिंग की भी जिस तरह से बात की कि पीडीएम के हवाले से भी ये खबरें इधर उधर से आ रही थी, कुछ मुलाकातों के जिक्र भी हुए, फिर जलसे जुलूसों में जिस किस्म की बातें हुई, खासतौर पर मुफ्ती किफायतुल्लाह पर आज ये फैसला हुआ है कि उनके खिलाफ केसेस भी बनाए जाएंगे जो लाहौर में बनेंगे। शेख रशीद साहब ने भी उसका ऐलान किया। तो ये वाला जो नैरेटिव है, क्या अभी भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कहीं से इनके बाहर किसी से राब्ते थे, कोई इनकी फॉरेन फंडिंग थी, या जो कनेक्शंस इनके, ये डॉट्स जो कनेक्ट किए जाते हैं और फिर मुफ्ती किफायतुल्लाह जैसे लोगों के बयानात मीनार पाकिस्तान पे और दीगर जगहों पे खड़े होकर? देखिए, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हो, अख्तर मैंगल साहब हो, महमूद चकज़ई साहब हो, इनका तर्ज फिक्र जो है ना वो टूट के जो तान जहाँ टूटती है ना वो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ होती है। कोई अल्फाज का जो चुनाव है वो इनका मुख्तलिफ होता है, लेकिन वही जो तश्कील पाकिस्तान के वक्त जो बुग़्ज़ इनके अकाबिरीन का पैदा हुआ है रियासत की तरफ, वो बुग़्ज़ नस्ल दर नस्ल ये लोग लेके चल रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ बहानों से उसका इजहार भी करते रहते हैं।
فنڈ فنڈنگ کی ایویڈنس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن، لیکن اتنی بڑی گیدرنگز ہونا آخر اس کو کون فائنانس کر رہا ہے؟ یہ ٹرانسپورٹیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ کھانا پینا کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ جو سرکمسٹانسز پہ اگر آپ غور کرتے ہیں پتہ تو چل رہا ہوگا نا، ہماری ایجنسیز پتہ تو چلا رہی ہوگی. اچھا میں چونکہ مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن، میں تو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، میں کسی ایسی ایگزیکٹو پوزیشن میں نہیں ہوں جہاں میرے پاس انفارمیشن آتی ہے، تو اس لیے میں تو اسسمنٹ دے سکتا ہوں. میری اسسمنٹ ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا آرگنائزڈ قسم کا سپورٹ موجود ہے، وہ سپورٹ بیس ہی ان کو لنک کرتا ہے، یہ نیریٹو کریٹ کرتے ہیں، پھر ان کے جو پراکسیز ہیں وہ کبھی ہرنائی میں ہمارے ایف سی کے لوگوں کی شادتیں ہوتی ہیں تو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد وہاں پہ یہ سارے گونگے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں سے ایک شخص، چاہے محمود چکزئی صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، بی بی مریم صاحبہ ہوں، بلاول صاحب، کوئی بھی ہرنائی میں ہمارے 7 سولجرز کی شہادت ہوتی ہے. پلوامہ میں جب ان کے لوگ مارے گئے تھے، انہوں نے اٹھا کے ایک سوورن ملک پہ اٹیک کر دیا. یہاں پر کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی ہے. حکومت یا حکومتی ترجمان بول رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریاست کا حصہ سمجھیں. تو کیا آپ اس ریاست کا حصہ نہیں ہے جس جوان کا وہاں خون بہائے، جس کی گھر میں بیوہ ہو گئی ہے، لوگ بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا کوئی احساس نہیں ہے؟ کدھر گیا وہ میاں نواز شریف جو کہتے تھے کہ میں رینک اینڈ فائل اور جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ جوانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ 5 اسٹار پینٹ ہاؤسز میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی ناجائز کمائی کی جو دولت ہے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اور اگر اس کو کوئی خطرہ ان کو محسوس ہوگا، یہ پاکستان میں آگ لگانے کی بھی بات کریں گے، یہ اس ریاست کو توڑنے کے ایجنڈے پہ بھی جائیں گے، یہ کیوس کی طرف بھی جائیں گے، یہ سول وار کی طرف بھی جائیں گے. اگر آپ ان کو انشور کر دیں کہ یہ لوٹی ہوئی چوری کی جو دولت ہے یہ آپ کے پاس رہے گی، جمہوریت بھی بحال ہو جائے گی، عمران خان لبرل لیڈر ثابت ہو جائے گا، وہ نیلسن منڈیلا کی شکل اختیار کر جائے گا، یہ سارے کے سارے یونینیمسلی اس کو دوبارہ پرائم منسٹر الیکٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فاروق حبیب صاحب، یہی بات آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے اور نیب کے حوالے سے، اور بلکہ میں تو جے یو آئی ایف، پہلے جے یو آئی ایف اور اب جے یو آئی پاکستان کے جو رہنما ہیں شجاع ملک صاحب، وہ ہمارے کل پروگرام میں تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر مولانا صاحب سے ان کے اثاثہ جات کی تفصیلات طلب نہیں کریں گے تو پھر سب صحیح ہوگا. اور ہمارا جرم بھی یہی تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سوال نامہ مل رہا ہے تو آپ اس کا جواب دائر کر دیں، اور یہیں پہ ہم سے وہ جرم ہو گیا کہ ان کو باہر نکال دیا. لیکن دوسری طرف میں نیب کے حوالے سے جب بات کروں گی تو آج جو کچھ نیب کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں، نیب نے یہ کہا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق اپنے فرائض ہم ادا کرنے پہ ہم یقین رکھتے ہیں. کاروباری برادری پاکستان کے دیگر تمام طبقوں کی بھی خواہش ہے کہ ملک کو کرپشن سے پاک ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں مدد مل سکے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ جیلوں سے باہر بھی آ جاتے ہیں، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں. تو کتنی اس وقت ضرورت ہے نیب کے قوانین میں مزید ترامیم کی؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نیب اس سے بالکل صحیح کام کر رہا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کی بھی آج گرفتاری ہوئی ہے. سوری فاروق صاحب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری پہ بھی کچھ کامنٹ کر دیجیے گا ذرا پلیز. نیب کو جو ہے اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ نیب کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے نو ایکشن بیورو بنا دیا جائے، اور نیب کو وہ چاہتے ہیں کہ نیب میں بھیج دیا جائے، یعنی لمبی ٹیم پہ کھلا دیا جائے تاکہ جو ہے ان سے ان کی کرپشن کا کوئی حساب نہ مانگے. جہاں تک آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے کہ نیب کے قوانین کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مزید جو ہے وہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، تو میرا جواب ہاں کے اندر ہے. مزید قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ لوگ جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے اس قوم کے مال کو لوٹا ہے، جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، ان کا سخت سے سخت ترین جو ہے وہ محاسبہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھ کے اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایسی شکیں ڈال دی جائیں جس سے ایک قسم کا ہمیں جو ہے وہ NRO مل جائے، ایک قسم کا سیف پیسج مل جائے، اور وہ 34 شکیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا NRO کا جیتا جاگتا وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ثبوت ہے، جس کی میں نے چند شکیں آپ کو بتائی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو پراسیکیوشن کا معاملہ ہے اس کو بھی مزید جو ہے وہ تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور جلد سے جلد جو ہے جس طرح سپریم کورٹ نے بھی
بات کی تھی نیب کی عدالتوں کے حوالے سے، اس کے اوپر وزارت قانون جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور تاکہ ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ تیزی سے یہ کیسز آگے بڑھیں اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں۔ یہ جو ریفرنسز ہیں، یہ ریفرنسز پر جو ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اس کی سزا جزا کا بھی جو ہے وہ فیصلہ بر وقت ہونا چاہیے، تو یقیناً جو ہے وہ بہتری کی بے شمار گنجائش موجود ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو پھلنے پھولنے کب دیا گیا ہے؟ ہر موقع کے اوپر تو نیب کے پر کاٹ دینے، مکا کر کے نیب کا چیئرمین لگایا جاتا تھا۔ جو سابقہ چیئرمین تھے قمر زمان صاحب، ان کے اوپر تو خود نیب کا کیس تھا، اور جس بورڈ میں انہوں نے وہ بند کرنا تھا اس کو ہیڈ خود کر رہے تھے۔ جب اپنا کیس آیا تو اس کے باہر چلے گئے اور بورڈ والوں کو کہا ان کا کیس ڈسکس کر لیں۔ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے جو کیس تھا، اس کیس میں سپریم کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ اندھیر نگری چوپڑ راج کا تھا، اور سپریم کورٹ میں اپیل نہیں لے کے گئے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اس کے اوپر تاریخی نماز سے اعلیٰ عدلیہ کے نیب آج ہمارے سامنے بہت ہو گیا۔ ایک نیب وہ تھی، آج جو ہے وہ کم از کم نیب کوشش کر رہا ہے ان کرپٹ جو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے، کیسز کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ یہ پروسیس مزید جو ہے وہ ریفائن ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں پر سخت سے سخت اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نیب کے قوانین کو مزید تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اپوزیشن کو دوبارہ سے اسمبلی میں بلانا ہوگا، اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہوگا، اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو نیب کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ نیب ہونی ہی نہیں چاہیے اور کرپشن کا پرمٹ ہمیں مل جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ دونوں جماعتیں جو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، یہ سیاست میں آتے کیا لینے ہیں، اقتدار میں آتے کیا لینے ہیں؟ جو سیاست ہے، اقتدار ہے، جو پاور ہے، وہ ان کا کاروبار ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے طریقے ایجاد کیے ہیں انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ قطری کھاتا آ جائے گا؟ قطری کھاتا آ گیا، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ آ گئی، وہ کیلبری فونٹ آ گیا، ٹی وی کے اوپر آگے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری لندن میں کیا، ہماری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ بعد میں پتا چلتا ہے محترمہ کی کئی سو ایکڑ جو ہے وہ زرعی اراضی بھی نکل آتی ہے، بینیفیشل آنرز بھی نکل آتی ہے لندن کے فلیٹ کی۔ اس قسم کی جو ہے وہ ماضی کے اندر جب میڈیا اتنا ہمارا سرگرم نہیں تھا اور اتنا پوچھ پچھاچ ان کو نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کسی نے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے، پاپڑ والے کے، پھنستے والے کے، ٹیٹیوں کا کاروبار، چائے پینے والے، پلانے والے جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب اس ملک کے اندر 4 کروڑ بینک اکاؤنٹ تھے اور جب ان کی جو ہے ویریفیکیشن کی گئی تو اس میں سے صرف 1.5 سے 2 کروڑ جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ویریفائی ہو چکے ہیں، باقی سب اکاؤنٹ جو ہیں وہ اسی طرح بے نامی ادھر ادھر لوگوں کے ملازمین کے ناموں کے اوپر کھلے ہوئے تھے۔ تو جب آپ کے حکمران اس قسم کے دھندے کے اندر شامل ہوں گے تو پھر نیچے کیا ہوگا؟ نظام کو طریقے سے بگاڑا، مافیات کو مضبوط کیا ہے انہوں نے۔ ایک سیکنڈ، ریئلی؟ تو آج اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو پھر اپوزیشن کو نہ ہے۔ ہاں اچھا ایک سیکنڈ، چلیے اس کی بات بھی کر دیجیے گا۔ ایس اینڈ بیونڈ مین یعنی جائیدادیں جو ان کا اپنا ہے، جو بھی سورس آف انکم سے زیادہ ہے، سورس آف انکم سے زیادہ ہے، اس پہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کتنا وزن ہے؟ دیکھیے اب بات وہی شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ڈسکریشن ہے نا، کہ جب جس کو مرضی اٹھا لیا، جس کو نہیں اٹھایا۔ اب ریفارمز کی بات کو یہ بھول جائیں فاروق حبیب صاحب، ابھی سینٹ کے الیکشن ہوں گے، سینٹ کے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی اپنے نمبرز بڑھا لیتی ہے اور اپوزیشن کی میجورٹی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، اسمبلی نیشنل اسمبلی سے بل پاس کریں سمپل میجورٹی سے اور پھر سینٹ میں لے جائیں مارچ میں، اور وہاں سے پہلا کام میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجسلیشن ہونی چاہیے وہ ان قوانین کو مزید سخت کریں۔ آپ کا پروسیکیوٹر جنرل نیب کے 1.5 سے 2 ماہ رہ گئے ہیں، وہ فارغ ہو جائے گا۔ جاوید اقبال کے بھی اتنے زیادہ ٹائم نہیں، 7, 8, 9 ماہ رہ گئے ہیں، 10 ماہ، وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ لے کے آئیے پراپر لوگ، لے کے آئیے اس میں امینڈمنٹس، بیٹھیے کہ جن کو کام پتہ ہے اور اس ادارے کو مضبوط کرے۔ 2 ماہ گزرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ نیا چیئرمین کنسنسس اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کے نہیں آتا؟ دیکھیے آتا ہے لیکن امینڈمنٹ تو یہ کر دیں گے نا، یہ امینڈ کر دیں گے، سینٹ سے ہو جائیں گے اگر وہاں پہ بھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اگر میجورٹی آ جاتی ہے، نمبرز بڑھ جاتے ہیں
تو یہ اس قانون کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں کچھ لکھا ہوا تو نہیں، وہ بھی قانون بنا یہ لکھ دیں کہ جناب اس میں طریقہ کار اب یہ ہوگا کہ جی اسے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا جائے یا کوئی اور طریقہ کر دیا جائے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا۔ شو آف ہینڈز کے لیے بھی جو انہوں نے ریفرنس دیا ہوا تھا اس پہ بھی ایک بینچ ہاں بن اس گیا۔ پہ بینچ بن گیا، 4 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ کو بھی اختیار نہیں، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آئینی الیکشنز ہوں گے وہ تمام کے تمام سوائے وزیر اعظم کے اور وزرائے اعلیٰ کے وہ تمام سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوں گے جب تک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں آتی، کیونکہ آرٹیکل 49 کچھ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ آرڈیننس نہیں ہو سکتی۔ تو جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کا جو پورا طریقہ کار ہے اور اس میں ووٹ کون ڈالے گا، کتنی سیٹیں ہوں گی، کیسے ہوگا، وہ پورا کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کوئی ایسی اجازت دے دے گی کہ اوپن بیلٹ سے کوئی ایک آئین کے برخلاف وہ اجازت دے۔ چلے وہ اب 4 رکنی بینچ بنا ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن پہ مجھے وہ پورا کچھ دماغ میں میرے سارا کچھ گھوم گیا، کیونکہ شروع سے یہ کہا گیا کہ جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ حکومت شاید سینٹ کے الیکشن نہ کرا پائے۔ اس کے بعد حکومت نے جو ہے وہ اپنی طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم شو آف ہینڈز کی طرف جائیں گے، شاید ہم ارلی الیکشن کی طرف چلائیں، یہ تمام چیزیں ادھر ادھر سے سننے میں آنے لگی۔ اب جو پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن کو کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی سندھ سے اس کی سیٹ جو پکی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، سسٹم سے آؤٹ ہونا نہیں چاہتی ہے۔ یہ ایک وجہ تھی سینٹ الیکشن۔ دیکھیں نادیہ، پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے اور میرے خیال میں اس میں پولیٹیکل وزڈم بھی موجود ہے کہ 1985 کا الیکشن انہوں نے بائیکاٹ کیا اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف اور ان کا گروہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ بن کے ابھر کے سامنے آیا، اور بی بی کی شہادت تک اور اس کے بعد بھی ان کے لیے ایک سیاسی چیلنج رہا۔ انہوں نے یہ لیسن لرن کیا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں دینا کہ آپ پارلیمنٹ کے فورم کو ڈینائی کر دیں، اس کو بائیکاٹ کر دیں، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی پولیٹیکل اپروچ ہے۔ وہ قطعاً نہ استعفیٰ دیں گے نہ کسی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں انہوں نے بال جو ہے وہ نون کے کورٹ میں پھینکی ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں واپس اور وہ استعفوں کو بھی اور لانگ مارچ دونوں کو لیڈ کریں، دونوں موومنٹ کو۔ اب یہ تو ہونے سے رہا اور ان کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا یہ اندازہ ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے جنون لیڈ کو کہا ہو کہ آئیں اور یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اب وہ آگے بڑھیں گے تو یہ پیچھے جائیں گے، نہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ پیچھے کس کے جائیں۔ تو یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح مطلب گر رہا ہے یہ سارا سلسلہ۔ کوئی بھی نہ نون نہ جے یو آئی نے ابھی تک مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ چلے پیپلز پارٹی کا تو تقریباً مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن کو لوز نہیں کرے گی، اور ڈیفینیٹلی ان کی تاریخ بھی نہیں ہے جیسے آپ نے ہماری پرائیویٹ کانورسیشن ہمارے کولیگز ہیں تمام ان کے پارلیمنٹیرین سے ہوتی ہے، کوئی بھی شخص جو الیکشن کے جان جوکھوں کے پروسیس سے گزر کے آیا ہو، لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ہوتا ہے، جسمانی تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ قطعاً ریکوری بھی انکمپلیٹ ہوتی ہے، استعفیٰ دینے کے لیے تیار۔ یہ الزام چلے میں نہیں لگاتا، لیکن وہ استعفیٰ دینے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتا۔ اچھا چلے پیپلز پارٹی تو نہیں ہوتی ہے، واٹ اباؤٹ پی ایم ایل این جے یو آئی ایف؟ دیکھیں پی ایم ایل این شکر کا سانس لے گی کہ پیپلز پارٹی یہ پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز کی میں بات کر رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ کی نہیں، کہ پیپلز پارٹی یہ سٹانس لے گی اور اس کے آڑ میں ہم بھی اپنے لیڈرشپ کو کہیں گے کہ جی جب وہ نہیں دے رہے ہیں تو ہماری استعفیٰ کا کیا فائدہ، تو لہٰذا یہ بھی استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ میری اسسمنٹ ہے۔ اوکے، تو اکیلے جے یو آئی نے اگر جے یو آئی نے استعفیٰ دینے ہیں تو میرا مشورہ ہے ان کو کہ نہ دے، ورنہ حکومت فوری طور پہ قبول کر لے گی، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگائے گی اگر ان کے استعفے پہنچے اسپیکر صاحب کے پاس یا چیئرمین سینٹ کے پاس، انہوں نے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لینا، اور اگر یہ اکیلے رہ جائیں گے، وہ دونوں اب ڈھونڈ رہے ہیں وہ بہانہ کہ کسی طریقے سے وڈرا کر لیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اسپیکر کو بھیجا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی لیڈرشپ کو بھیجے ہیں۔ تو یہی صورتحال جے یو آئی کی بھی ہوگی، میرا اپنا مشورہ ان کو ہے کہ کہیں یہ غلطی سے بھیج نہ دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فاروق حبیب صاحب، اب جو ہے معاملات
میرا خیال ہے حکومت کے لیے تو کافی حد تک سازگار ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے اور جیسے کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سینٹ الیکشن بھی اسی طرح سے ہو جائے گا، پی ایم ایل این بھی آ جائے گی، لیکن مولانا صاحب باوجود اس کے کہ ان کی اپنی جماعت کا بھی شرازہ کر رہا ہے، لیکن کچھ نیب کے سوالات کے جوابات دینے سے بھی وہ کترا رہے ہیں. کیا نیب کی پالیسی ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے تو بڑے سخت بیانات آئے تھے کہ جی اگر مجھ پر ہاتھ ڈالا تو میں ادھر دھرنا دوں گا ادھر دھرنا دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو 2018 سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ جب کے پی کے کی عوام نے فضل الرحمان کو مسترد کر دیا تو اس وقت کے جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں انہوں نے شروع کی. اور آپ نے کہا کہ اسمبلیاں، انہوں نے کہا یہ حرام کی اسمبلیاں ہیں. پھر انہی حرام کی اسمبلیوں سے جو ہے وہ پھر حلال کا ووٹ لینے کی صدارت کے الیکشن میں آ گئے، اور انہی اسمبلیوں سے اپنے بیٹے کو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی انہوں نے لڑوا دیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں پراپرٹیاں ہیں، ڈی آئی خان میں پراپرٹیاں ہیں، اور پورے پاکستان میں جو پراپرٹیز ان کی آ رہی ہیں وہ بھی میاں صاحب کی طرح کو الحمدللہ بتائیں نا، ان کے ذرائع کیا ہیں، اس کی رسیدیں بتائیں کہ کتنی ٹیکسٹائل ملیں ان کی چل رہی ہیں، کتنا سالانہ ان کو نفع آ رہا ہے، اور اس نفع سے جو ہے انہوں نے یہ پراپرٹیز بنائی ہیں تاکہ قوم کے سامنے بھی آئے. کیونکہ چیئرمین کشمیر کمیٹی کے طور کے اوپر، وفاقی وزیر ہاؤسنگ کے طور کے اوپر، اور جن جن حکومتوں کا وہ حصہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی پوری حکومت 2002 سے 7 تک وہ چلاتے رہے ہیں اکرم درانی کے ساتھ مل کے. آپ کو یاد ہوگا مشہور ایزی لوڈ کی حکومت تھی. تو وہ تمام جو اختیارات استعمال کیے ہیں جس سے لوٹ خسوٹ کی ہے، اب اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اپنا رینٹ اے کراؤڈ آفر کر رہے تھے کہ میں آپ کو جو ہے وہ کراؤڈ دوں گا، آپ میرے ساتھ آگے کھڑے ہوں. اب مولانا پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، سیڑھی بھی غائب ہے، باورچی بھی غائب ہے، اور مولانا جو ہے وہ آپ نے دیکھا فضل الرحمان صاحب تو وہاں پر جلسے میں بھی نہیں گئے. لاڑکانہ میں ان کو شاید نتیجے کا پہلے پیپر آؤٹ ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو اس بار پھر جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا ہے، اور ان کو نہ کوئی ڈیل مل رہی ہے نہ کوئی ڈیل مل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر پاکستان کی جمہوریت کا مضبوط کرنا ہے، سیاست کو صاف اور شفاف انداز سے پاکستان کی پالیٹکس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اب ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ سسٹم سے باہر نکالنا پڑے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر جن کو عوام مسترد کر چکی ہے تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نرمی کی، کوئی گنجائش کی جو ہے وہ صورت باقی نہیں رہ جاتی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی نیب کو تاریاں لگا رہے تھے، کبھی وہ اپنے حواریوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہر جگہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جتنا اپنے آپ کو چلاک اور ہوشیار سمجھتے تھے، اتنا ہی اس بار جو ہے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بڑا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ. اچھا، میں اس سے پہلے کہ آپ کے خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے مجھے آپ سے کامنٹس لینا ہے. جو آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو جب پی ڈی ایم کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ تحریک ایک نہیں اناؤنس ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک بڑے پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما ہیں، ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ان کا مولانا صاحب ہم پر اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب باتیں طے ہوں گی، جس کے ساتھ ہوں گی، وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا 11 جماعتوں میں سے الگ جماعتیں، وہ سب اب لکھ کر دیں گی. تو خیر میرا تو نہیں خیال کہ کسی نے بھی لکھ کر دیا ہوگا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر رات ہو گیا. اینی ویز مجھے بتائے گا فروغ کبیر صاحب، خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری اور وہی ایسٹ بیونڈ مینز، یعنی آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کی انکم سے زیادہ ہیں، کتنا وزن ہوتا ہے ایسی گرفتاری میں؟ اور آؤٹ آف دا بلو ایسی گرفتاریاں تو پھر صرف خواجہ آصف کی تو نہیں ہو سکتی، پھر تو پتہ نہیں کتنوں کے نام آئیں گے ایسے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے گاجریں کھائی ہوں گی پیٹ بھی تو اسی کا درد کرے گا نا. اب دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا بھی تو دبئی کے اندر اقامہ نکلا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف کا جو اقامہ تھا اپنے جواب کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ تو جو ہے وہ ان کی تو تنخواہ پکڑی گئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ چھپایا تھا، اور میں نے جو ہے وہ چھپایا نہیں. سپریم کورٹ کے اندر ان کا جواب تھا. تو خواجہ صاحب نے بھی بے شمار جو ہے وہ مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ایک بینکر سے بعد میں جب سیاست کے اندر آئے ہیں تو کیوں نہ سوال کیا جائے ان سے، کیوں نہ ان سے پوچھا جائے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، نیب کے پاس اختیارات ہیں، اور انہی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ وہی اختیارات ہیں جو اختیارات پارلیمنٹ نے انہیں دیے ہیں، اور یہ وہی اختیارات ہیں جن اختیارات کو پیپلز پارٹی کی 5 سالہ دور حکومت میں نہ بڑھایا گیا، نہ کم کیا گیا، نہ پی ایم ایل این کی دور کے اندر کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر اگر نیب کارروائی کر رہا ہے تو یقیناً نیب جو ہے پھر اس کو نیب عدالت کے اندر کیس بھی اپنا لے کے جائے گا اور اس کو جسٹیفائی بھی کرے گا.
کاکڑ صاحب، یہ جو پولیٹیکل گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے کرپشن کیا ہے تو اس کو نہ صرف جیل کے اندر ہونے چاہیے، اس کی ریکوریز ہونے چاہیے، لوٹا ہوا پیسہ ملک میں واپس آنا چاہیے، لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ریسٹرکشن کی بات کی تو پھر یہ تو کیا ہوگا یقیناً، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف نے کیا ہوگا، یہ سب نے کیا ہوگا، تو پھر یہ کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ پک اینڈ چوز ہوگا، ریسٹرکشن ہوگی، کیا ہوگا؟ اور کیا ریکوریز اس طرح سے ہو رہی ہیں پولیٹیکل شخصیات سے؟ دیکھیں، ریکوری ہونا یا نہ ہونا وہ ایک الٹیمیٹ کانسیکوینس ہے اس کا، کہ اس ایکشن کا وہ کانسیکوینس نکلتا ہے یا نہیں۔ میری عرض سن لیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ممالک نے، بہت ساری ریاستوں نے اپنا کنٹرول میکانزم اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاں ریکوریاں نسبتاً آسان ہوتی ہیں، ہمارے ہاں کنٹرول میکانزم شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ کیا اس ریلیٹو کمزور میکانزم کے ہوتے ہوئے جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے جو 100 روپے ٹیکس دے رہا ہے اپنے موبائل کے فون پہ بھی، کھانے پینے کی جو اشیاء یہ مہنگی خرید رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے، آپ دے رہی ہیں، میں دے رہا ہوں، یہ دے رہے ہیں، یہ جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ووٹ کے بدلے میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں، کابینہ کا ممبر بن جاتا ہوں، اور یہ پیسہ عوام کا میں کسٹوڈین بن کے چراتا ہوں، تو کیا مجھ سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سوال کا جواب اگر ہاں میں ہے تو ظاہر سیاستدان ہی گرفتار ہوگا، کیونکہ میں یہ اختیار لیتا ہوں نا، یہ کوئی پی ٹی وی کا چیئرمین تو اختیار نہیں لیتا، یہ کوئی اینکر پرسن اختیار نہیں لیتا، یہ کوئی دکاندار اختیار نہیں لیتا، یہ اختیار پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے آئین کے تحت لیتی ہے، تو اکاؤنٹیبل بھی سب سے زیادہ وہی ہوں گی، کیونکہ ہم پبلک آفس ہولڈر ہیں، ساتھ میں بیوروکریسی ہے۔ یہ وہ دو طبقے ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، یہ آنسریبل اور اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں فرنٹ لائن میں۔ تو جب ان کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پولیٹیکل گرفتاری ہے۔ کون سی پولیٹیکل گرفتاری؟ کس چیز کی پولیٹیکل گرفتاری؟ آپ کرمنلائزیشن کو ڈی لنک کر دیں پالیٹکس سے۔ جب آپ دنیا میں اسرائیل کا وزیر اعظم نہیں پکڑا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل گرفتاری ہے، کرپشن کے چارجز پہ پکڑا جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے۔ اٹلی کا نہیں پکڑا گیا، کرپشن کے چارجز میں پکڑا گیا، جیل میں چلا جاتا ہے۔ بھی تو ہوتا ہے نا، پروسیکیوشن اسٹرانگ ہوتی ہے، یہاں پہ پروف ہوتی ہیں۔ اچھا پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہاں پہ پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی پروون پراپرٹی ہے، ایکسپٹڈ پراپرٹی ہے، حدیبیہ پیپر ملز کا سیٹلڈ کیس ہے، اس کے باوجود یہ نکل جاتے ہیں۔ راجہ عامر صاحب، کتنی امپورٹنٹ ہے ریکوریز؟ یا ہم بس یہ کہیں کہ جی الٹیمیٹ اس کے کانسیکوینسز ہیں، الٹیمیٹ گول ہے بھی لیکن نہیں ہو رہا، تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب شیر بن کے اور وکٹری کے نشان بنا کے باہر آ جاتے ہیں سارے۔ دیکھیے، خواجہ آصف کی آپ نے بات کی، میرا ایک اس پہ بڑا احتجاج یہ ہوگا کہ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا کیس تو فضل الرحمان پہ بھی ہے، خواجہ آصف سے زیادہ اربوں کی اس کی پراپرٹیز آئی ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نیب کو اڑا دیں گے، ہم اس کی کیا حیثیت ہے، ہم بندے لے کے جائیں گے، ہم یہ دو اوفنس کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ایسٹس کا کیس ہے، پھر انویسٹیگیشن میں ہیمپرنگ کر رہا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے۔ تو اب چیئرمین نیب کا یہ ایک امتحان ہے کہ اگر وہ خواجہ آصف کو گرفتار کر سکتا ہے، اور وہ شخص کہ جو اس کو تحس نحس کرنے کے موڈ میں ہے اسی کیس میں، اسے اگر اریسٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ پھر وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ نیب کس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ اٹس ٹائم یا تو وہ ثابت کریں کہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اور ریکوریز کی بات بتاؤں کہ جب سے نیب بنا ہے ایک بھی سیاستدان سے ریکوریز نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ لاسٹ کامنٹ آپ کی لوں گی فاروق عویر صاحب کہ نیب قوانین کو تگڑا بنانے کی ضرورت ہے ریکوریز کرنے کے لیے۔ لاسٹ کامنٹ سر، ون لائنر پلیز۔ دیکھیں، بات یہ ہے جو راجہ عامر صاحب نے بات کی، یقیناً جو ہے وہ جب سینٹ میں ہماری انشاءاللہ اکثریت آئے گی اور بہت جلد آنے والی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کے اندر پارلیمنٹ کے تعداد ہوگی وہ دوسرا بنا سکیں، اور نیب سے جو ہے وہ نیب تاکہ ان لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ریکوریاں کروا سکے تاکہ آئندہ یہ گلا نہ ہے۔
چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فاروق حمید صاحب, انوار کاکر صاحب بہت بہت شکریہ, راجہ عامر عباس صاحب بہت بہت شکریہ. ایک دن قبل جب بی کی ورسی تھی اس میں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ایک پیج پر آئے لیکن ہمیں کوئی نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور آج انہوں نے بتا دیا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی تھی وہ بھی بڑی کھل کے واضح ہو گئی ہے. لوگ شروع سے یہ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی اور وہ آج ثابت ہو گیا, لیکن بہرحال ان کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے, حتمی جو بات ہوگی وہ اسی وقت سامنے آئے گی. یہ تمام ذرائع سے آنے والی چیزیں تھی. نادر مرزا کو دیجیے پروگرام سے اجازت, اللہ حافظ.